अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इस मजलिस में हम गुफ्तगू करेंगे कि एक नबी में और एक राहिब में क्या फ़र्क होता है। राहिब से मेरी मुराद है एक तारिकुद दुनिया फ़कीर, एक सूफ़ी, एक साधु, एक संत, जंगलों में बनबास लेने वाला, सन्यास लेने वाला। क्या नबी एक राहिब होता है, एक तारिकुद दुनिया फ़कीर होता है, एक दरवेश होता है, एक सूफ़ी, साधु और संत होता है? और अगर नहीं होता तो फिर इन दोनों के दरमियान खत्ते फासिल क्या है, खत्ते इम्तियाज़ क्या है? हम कैसे पहचाने कि ये रसूल है, नबी है और ये नहीं? देखिए, इस्लाम की निगाह में बंदगी की कसरत से, इबादत की कसरत से कोई नबी और रसूल नहीं बन सकता। ये अल्लाह की इनायत है, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह की रहमत है, ये उसका इंतखाब है। वो अपने बंदों ही में से, इंसानों में से कुछ ख़ास लोगों को इस काम के लिए मुंतखब करता है जो आला किरदार के हामिल होते हैं, जो अखलाक के बुलंद मर्तबे पर फायज होते हैं, जो सच्चे होते हैं, जो मुतवाज़िन होते हैं और जो बंदे कामिल होते हैं। मेहनत से पैगंबरी हासिल नहीं की जा सकती, इबादत से, ध्यान से, ज्ञान से ये चीज़ हासिल नहीं हो सकती। अब ज़रा हम इन राहिबों पर और इन सूफियों पर, साधुओं पर और संतों पर और तारिकुद दुनिया फ़कीरों के अहवाल पर गौर करते हैं। ये जंगलों में चले जाते हैं, कई दिन तक खाना नहीं खाते, कई दिन तक नहाते नहीं, इनके जिस्म में कीड़े पड़ जाते हैं, सर नहीं मुंडवाते, इनके बाल बड़े हो जाते हैं, इनके जिस्म में बदबू फैल जाती है, इनके जिस्म में जरासीम और जुएं आ जाती हैं और पत्ते खाते हैं, बहुत कम खाते हैं। ये लोग ज़्यादातर शादी नहीं करते, औरतों से इनकी दिलचस्पी नहीं होती, औलाद से इनकी दिलचस्पी नहीं होती, मुआशरे के मसाइल से, अवाम के मसाइल से इनकी दिलचस्पी नहीं होती। ये जंगलों में भटकते हैं, तन्हाई अख्तियार करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, लेकिन इंसानियत के लिए ये कभी मिसाल नहीं बन सकते। इस्लाम ये चाहता है अंबिया के ज़रिए से, रसूलों के ज़रिए से जो तालीमात दी गई हैं, उसकी रोशनी में इस्लाम का मुतालबा ये है, इस्लाम का तकाज़ा ये है कि नबियों की पैरवी करते हुए इंसान एक मुतवाज़िन ज़िंदगी गुजारे ताकि वो मरने के बाद अल्लाह ताला की रज़ा और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर सके। तो ये राहिब और ये सूफ़ी और ये दरवेश, ये मुतवाज़िन लोग नहीं होते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में ये हुक्म दिया, वसियाबक फतह, और अपने कपड़ों को पाक रखिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू का इस्तेमाल करते थे और हर वक्त आपके जिस्म से खुशबू आती थी, साफ सुथरे कपड़े पहनते थे, बाल आपके जमे हुए होते थे। एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसके बाल बिखरे हुए थे। आपने कहा, क्या तुम्हें कोई कंघी, कोई लोहे का टुकड़ा नहीं मिला कि अपने बालों को संवार लेते? यानी ज़ाहिरी तौर पर भी एक इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो हुस्न इख्तियार करे, बातिन का हुस्न भी हो, नीयत भी अच्छी हो। इस्लाम ज़ाहिर की पाकीज़गी का भी मुतालबा करता है और बातिनी पाकीज़गी का भी। तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम शादी भी करते हैं, उनकी औलाद भी होती है। और इब्न माजा की जो मशहूर हदीस है, ऐसी खातून से शादी करो जो ज़्यादा बच्चे दे सके। इस्लाम ये चाहता है अफज़ाइश नस्ल हो, शादी न करना और अल्लाह की नेमत को इस्तेमाल न करना, औरत का मर्द और मर्द को इस्तेमाल न करना, इस्लाम के नज़दीक ये चीज़ मतलूब नहीं है। इस्लाम ये चाहता है अफज़ाइश नस्ल हो, आप अगली नस्ल की भी अच्छी तरबियत करें और वो आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए, वो अच्छे शहरी बने, वो अच्छा अल्लाह के बंदे बने, इंसानों के हुकूक अदा करें, अल्लाह के हुकूक अदा करें और फिर इस पैगाम को अपनी अगली नस्ल तक मुंतकिल करें और फिर वो अगली नस्ल तक मुंतकिल करें। इस तरह ये सारी चीज़
انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے، اور یہی انبیاء کی تعلیمات ہوتی ہیں۔ تاریخ الدنیا فقیروں کے بارے میں، سادھوؤں اور سنتوں کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے، اور ان کے خلاف یہ فرد جرم عائد کیا جاتا ہے کہ وہ سماجی اور معاشی عدل سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور انہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کوئی غریب مر رہا ہے، انہیں زکوٰۃ سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اور انہیں جہاد سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، قیام عدل سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، عدالتی نظام سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، سیاسی عدل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن نبی کو جب اللہ تعالیٰ اس زمین پر بھیجتا ہے، رسول کو بھیجتا ہے، تو لیقوم الناس بالقسط کی ذمہ داریوں کے ساتھ بھیجتا ہے، ترازو کے ساتھ بھیجتا ہے، بینات کے ساتھ بھیجتا ہے، کتاب کے ساتھ بھیجتا ہے، فرائض کی تعلیم کے ساتھ بھیجتا ہے کہ تم لوگوں کو انصاف پر قائم کرو، انصاف پر قائم کرو، عقیدے کا انصاف، معاشی انصاف اور سماجی انصاف۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث اپنی نگاہ میں رکھیے، آپ نے فرمایا وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَآتِي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ۔ اور کیا پیاری حدیث ہے اور کیا پیارا پیغام ہے۔ دیکھو تمہارے نفس کا بھی تم پر کچھ حق ہے، یاد رکھو یہ بات۔ بلا شبہ تمہاری بیوی کا بھی تم پر کچھ حق ہے، بلا شبہ تمہاری اولاد کا بھی اور گھر والوں کا بھی تم پر کچھ حق ہے، اور بلا شبہ تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے۔ اور سنو، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ یہ ہے تعلیم توازن کی، یہ ہے تعلیم عدل و انصاف کی، اعتدال کی۔ ایک مسلمان کو چاہیے اور ایک غیر مسلم کو چاہیے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کو اچھی طرح سمجھے اور اپنی زندگی میں اعتدال پیدا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ عبادت ہی میں مگن ہو جائے، بیوی بچوں سے، معاشرے سے غافل ہو جائے، لوگوں کے حقوق سے غافل ہو جائے۔ ایسا نہ ہو لوگوں کے ساتھ مشغول ہے، خدمت خلق کا کام کر رہا ہے، لیکن عبادت میں کمی ہو رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی بچوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، نہ عوام کی فکر ہے نہ اللہ کی فکر ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کے اوقات کار کی مناسب تقسیم ہو۔ کچھ وقت آپ ذاتی آرام اور سونے کے لیے نکالیں، کچھ وقت آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے نکالیں، کچھ وقت آپ عبادت کے لیے نکالیں، کچھ وقت آپ سماجی ذمہ داریوں کی تکمیل کے لیے نکالیں۔ تو یہ اوقات کا تناسب، یہ ٹائم مینجمنٹ کی تعلیم، یہ انبیاء کی تعلیم ہے جس پر خود انبیاء ذاتی طور پر عمل کرتے ہیں۔ تو اہل تصوف اور یہ صوفی اور سادھو اور سنت اور سنیاس لینے والے لوگ، یہ راہب، یہ معتدل لوگ نہیں ہوتے، اعتدال پسند لوگ نہیں ہوتے، متوازن لوگ نہیں ہوتے، یہ انتہا پسند ہوتے ہیں، یہ معاشرے کو اعتدال نہیں سکھاتے۔ تو یہ بھی ایک بنیادی فرق ہے ایک راہب میں اور ایک نبی میں۔ نبی عبادت کے جامع پہلوؤں کی دعوت دیتا ہے اور جامع پہلوؤں پر عمل کرتا ہے، جبکہ ایک صوفی اور ایک راہب وہ ایک خاص شعبے کے اندر اپنے آپ کو وقف کر کے معاشرے کی دیگر ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک فرق ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک نبی میں اور ایک فلسفی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ایک فلاسفر یہ کیا چیز ہے، فلسفہ کیا چیز ہے۔ تو ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یونان میں فلسفے کی بڑی گونج تھی۔ ارسطو اور افلاطون کی آواز آج تک ہم سنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد درمیانی عہد میں ہم یورپ کے بڑے بڑے نام سنتے ہیں، فرانس کے اور جرمنی کے اور انگلستان کے۔ ہم
نیٹشے کا نام سنتے ہیں، کانٹ، ایمانویل کانٹ کا نام سنتے ہیں، ہم برگساں کا نام سنتے ہیں اور ہم سارتر کا نام سنتے ہیں، تو یہ جدید دور کے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو اب ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ان کا مبدأ علم کیا ہے، ماخذ علم کیا ہے اور ان کا سرچشمہ علم کیا ہے۔ تو فلسفی یہ کہتے ہیں ہم کائنات پر غور کرتے ہیں، ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم مذاہب عالم کا مطالعہ کرتے ہیں اور اپنے ذاتی تفکر کے نتیجے میں اپنے ذاتی خیالات اور نظریات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسی کا نام فلسفہ ہے اور ہمارے پیش نظر انسانوں کی بھلائی ہوتی ہے، لیکن نبی کا یہ دعویٰ نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے کی بقیہ گفتگو ہم ایک وقفے کے بعد کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو میں گفتگو کر رہا تھا کہ ایک فلسفی میں اور ایک نبی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو ایک افلاطونی فلسفی گزرے ہیں اور یورپین فلسفی گزرے ہیں، اور آج ہم اپنے زمانے میں امریکہ اور نئی دنیا کے فلسفیوں کا مطالعہ کر رہے ہیں اور وہ اپنے نظریات پیش کرتے ہیں۔ آج کل جو فلسفی ہیں وہ نہ صرف پرانے فلسفے کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کے نظریات کا جائزہ لیتے ہیں، بلکہ جدید دور کی تحقیقات بالخصوص سائنس سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ لیکن نبی کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہ جو پیغام میں پیش کر رہا ہوں یہ میرے ذاتی فکر کا نتیجہ ہے، میں نے مذاہب عالم کا مطالعہ کیا ہے، میرے مشاہدات ہیں، میں نے تمام پچھلے فلسفے پڑھے ہیں اور میں جدید سائنسی چیزوں سے واقف ہوں، اور ان تمام کی روشنی میں میرا فلسفہ یہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے۔ نبی ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتا۔ نبی یہ کہتا ہے کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وما ينطق عن الهوى، نبی اپنی خواہشات نفس سے نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحی، میں تو صرف اور صرف وہی بات آپ کے سامنے کہتا ہوں جو مجھ پر اس کائنات کے بنانے والے کی طرف سے بھیجی جاتی ہے۔ اس کا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں نے مذاہب کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، سائنس کا مطالعہ کیا ہے، ٹیکنالوجی کا مطالعہ کیا ہے۔ تو یہ چیز بھی بالکل 2 اور 2 4 کی طرح ایک اسلام کے طالب علم کے سامنے ہونی چاہیے، تاکہ وہ فلسفی اور نبی کے درمیان بنیادی فرق کو سمجھ سکے۔ اب اس سلسلے کی ایک اور بات کہ سائنسدان میں اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ پہلے تو ہم سائنس کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نمبر 2 ٹیکنالوجی کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ہم بتائیں گے کہ نبوت اس سے کس طرح مختلف ایک چیز کا نام ہے۔ سائنس تو دراصل جاننے کا نام ہے، اور یہ ایک سفر ہے انسان کا، اس کی جستجو کا راستہ ہے۔ میں خود ایک سائنس کا طالب علم ہوں، اور سائنس میں ہمیں پہلے یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ سائنس میں کوئی چیز حتمی نہیں ہے، ایک ہائپوتھیسس ہے جس پر ہم تحقیق کرتے ہیں، اور اگر وہ صحیح ثابت ہو جاتی ہے تو ایک کلیہ ثابت ہو جاتا ہے، اور اگر وہ چیز جو ہم نے ایک مفروضہ قائم کیا ہے ثابت نہیں ہوتی، تب بھی ہم ناکام نہیں ہوئے، اس کے برخلاف ایک نظریہ ثابت ہو گیا۔ دوسری بات، سائنس کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ ہمارے نظریات، ہماری تھیوریز حتمی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دوا ایجاد کی جاتی ہے انسانوں کے لیے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بڑی مفید دوا ہے، اس سے آرام ملے گا، بیماری دور ہو جائے گی۔ چند سالوں کے بعد نئی تحقیق سامنے آتی ہے، دوا واپس لے لی جاتی ہے، اور سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں اس دوا کے مضر اثرات ہیں، اس لیے ساری دنیا کے اندر اس دوا پر پابندی ہے۔
اسی طرح اہل علم کو یہ بات معلوم ہے کہ آج سے 100-150 سال پہلے سائنس یہ کہتی تھی کہ سورج ساکت ہے، جامد ہے، ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں سر سید احمد خان کو بھی بڑی پریشانی لاحق ہوئی، وہ سائنس سے بہت مرعوب تھے اور وہ یورپ سے بہت مرعوب تھے، اور جب وہ قرآن کی تفسیر لکھ رہے تھے تو سورہ یاسین پر ان کی نگاہیں جم گئیں۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِی، سورج تو چل رہا ہے، سورج تو گھوم رہا ہے۔ اب سر سید بڑے پریشان ہوئے کہ میں کیا کروں، میں یورپ کو کیسے مطمئن کروں؟ یورپ کے سائنسدان تو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں، 100-150 سال پہلے کی بات ہے یہ، 19ویں صدی کی، کہ سورج تو ساکت ہے، جامد ہے، اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے تجری، گھوم رہا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اسلام کی سبکی ہو جائے گی، قرآن کی سبکی ہو جائے گی، ہماری بے عزتی ہو جائے گی، میں کیا کروں؟ تو اب وہ پھر الٹی سیدھی تعویلیں کرنے لگے۔ لیکن یاد رکھیے، ایک سچے مسلمان کو قرآن مجید پر 100% یقین ہونا چاہیے، نہ کہ سائنسی نظریات پر۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد 19ویں صدی کے وہ نظریات 20ویں صدی میں مسترد کر دیے گئے، اور پھر سائنسدانوں نے یہ کہا کہ سورج ساکت اور جامد نہیں ہے بلکہ متحرک ہے، اور قرآن کی بات صحیح ثابت ہو گئی۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ سائنس کے نظریات حتمی نہیں ہیں۔ انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو وحی نازل کرتا ہے اس کا علم حتمی اور قطعی ہوتا ہے، وہ ایبسولوٹ نالج ہے، وہ ماضی کا علم بھی دیتا ہے اور وہ مستقبل کا علم بھی دیتا ہے، اور درمیان میں جو چیزیں چھوٹی ہوئی ہیں اور جو مسنگ لنکس ہیں ان سب کو جوڑ کر ہماری زندگی کو مربوط کر دیتا ہے اور ہماری زندگی کا ایک مقصد بتا دیتا ہے۔ اب میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سائنس کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تجربے سے بار بار ثابت کی جا سکتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ پانی کو گرم کرتے ہیں، پانی بھاپ میں بدل جاتا ہے، بھاپ کو ٹھنڈا کرتے ہیں دوبارہ پانی بن جاتا ہے، پانی کو اور ٹھنڈا کرتے ہیں وہ برف بن جاتا ہے، اور برف کو گرم کرتے ہیں پھر وہ پانی بن جاتا ہے، اور پانی سے پھر وہ اس کو گرم کریں بھاپ بن جاتا ہے۔ تو بار بار کے تجربوں سے یہ چیز ثابت ہو گئی، ایک چیز ایسی ہے جو حرارت کی کمی اور زیادتی کی وجہ سے کبھی ٹھوس کی شکل میں برف بن جاتی ہے، کبھی مائع اور سیال چیز کی شکل میں پانی بن جاتی ہے، اور کبھی ویپرز اور بخارات کی شکل میں بھاپ میں بدل جاتی ہے ایک ہی چیز۔ تو اس سے قرآن مجید کا یا علم وحی کا کوئی تصادم نہیں ہے۔ البتہ علم وحی قرآن و سنت کا ان نظریات سے شدید اختلاف ہے جو قرآن کے ابدی اور حتمی اور قطعی عقائد کے خلاف پڑتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ اب جہاں تک ٹیکنالوجی کا تعلق ہے تو وہ انسان کے لیے ایک مفید چیز ہے۔ ٹیکنالوجی کیا چیز ہے؟ وہ اشیاء کا علم ہے، اشیاء کے خواص کا علم ہے، پراپرٹی آف ایلیمنٹس، پراپرٹی آف کمپاؤنڈز، مرکبات کا علم ہے، اس کے خواص کا علم ہے، نامیاتی مرکبات، غیر نامیاتی مرکبات، ان آرگینک تھنگز کی کیا پراپرٹیز ہیں، آرگینک تھنگز کی کیا پراپرٹیز ہیں۔ تو انسان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اشیاء کا علم حاصل کرے، اشیاء کے خواص کا علم حاصل کرے۔ تو اب یہاں میں ایک اور بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کے ذمے اس قسم کی تعلیم پیش نظر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان اس عقل سے کام لے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے، اور خود اشیاء پر غور کرے اور خود معلوم کرے کہ وہ کس طرح
اپنے فائدے کی چیزیں جوڑ کر بنا سکتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بخاری میں ملتی ہے، وہ تعبیر نقل کے سلسلے میں آپ نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَالَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ، تم لوگ دنیا کے بارے میں زیادہ جانتے ہو۔ تو نبی کا کام یہ ہوتا ہے وہ دو گوشوں کے سلسلے میں بنیادی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ نمبر ایک، وہ چیزیں جو انسان اپنی عقل سے، اپنے تجربے سے، اپنے مشاہدات سے کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ولا یؤودہ حفظہما لیس کمثلہ شیء هو الاول، کہ اللہ اونگتا نہیں، سوتا نہیں، بھولتا نہیں، اس کو تھکن لاحق نہیں ہوتی، تکان لاحق نہیں ہوتی۔ تو یہ جو غیبی امور ہیں جو انسان اپنی عقل اور تجربے اور مشاہدات سے حاصل نہیں کر سکتا، وہ ساری کی ساری انسان کو بتا دیتا ہے۔ دوسری قسم کی جو چیزیں ہیں جو نبی انسانوں کو بتاتا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر انسان خود اس پر تحقیق کرے تو حقیقت تک وہ نہ پہنچے، غلط نتائج پر پہنچ جائے، یا پھر دیر سے ان تک پہنچے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید نے سور کے گوشت کو حرام کیا، لیکن صحابہ کرام نے یہ نہیں پوچھا اسے کیوں حرام کیا گیا ہے، اس میں کون سے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے اس کو من و ان تسلیم کیا، ایمان لے آئے اور کہا کہ ہم رسول کی سچائی پر ایمان لاتے ہیں، یہ من جانب اللہ ہے اور ہم بحث میں نہیں پڑتے۔ اب آج 1200 سال، 1300 سال، 1400 سال کے بعد ہماری سائنس تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ اس میں یہ فوائد ہیں، یہ نقصانات ہیں، یہ انسان کے لیے مضر ہے، اس میں یہ جراثیم پائے جاتے ہیں۔ تو وہ جو شاعر نے کہا کہ صاف رستہ ہے چلے آؤ سوئے دید و دل، عقل کی راہ سے آؤ گے تو پھیرا ہوگا۔ نبی دید و دل کی راہ سے آتے ہیں، عقل کی راہ سے نہیں آتے۔ تو وہ بہت ساری چیزیں جو انسان وقت کے ساتھ سمجھ لیتا ہے، سائنسدان اور ٹیکنالوجسٹ بہت دیر لگاتے ہیں، علم خدا کی بنیاد پر، علم وحی کی بنیاد پر، آسمانی علم کی بنیاد پر نبی بہت پہلے ان چیزوں کو بتا دیتے ہیں۔ تو یہ فرق ہوتا ہے ایک سائنسدان میں اور ایک نبی اور اللہ کے رسول میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ ملازم